अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज हमारे पास कोई 3 टॉपिक हैं, उस पे बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि बाप ने इस्लामाबाद में एक मीटिंग बुलाई है, उसका अहवाल बता देते हैं। और दूसरी बात है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने माली बहरान पर वफाक के साथ एहतजाज करने का फैसला किया है, इस पे बात करते हैं। और साथ में पंजाब में एक बार फिर बलोच वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उस पे तशद्दुद हुआ है, और इस पे भी जो आला वाला है वो हम आपके साथ करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और साथ में घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले ये आते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत ने माली बहरान का एक बार फिर वफाक से एहतजाज किया है। बकौल बलूचिस्तान हुकूमत के उनको माली बहरान का शदीद जो है माली बहरान का वो शिकार हैं, और बहुत से जो तरक्याती काम हैं वो रुके हुए हैं। अब ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर वफाक ने ताउन नहीं किया और वो अखराजात या जो ड्यू हैं वफाक पर, वफाकी हुकूमत पर, जिन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत को पे करना है, वो पैसे नहीं दिए। उनमें NFC के भी पैसे हैं, बाकी भी पैसे उसमें शामिल हैं। तो वो अगर नहीं दिए तो बलूचिस्तान हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि जो बलूचिस्तान के मुलाजमीन हैं उनको भी शायद कि तनख्वाह जो है उनकी लेट हो, या वो लेट ना मिले, 1-2 महीने तक ना मिल सकें जब तक कि पैसे नहीं मिलते हैं। अच्छा जी, हुआ यूँ था कि कोई 2 महीने पहले शायद हमारे जो सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना है ज़मर ख़ान अचकज़ई, ये गए थे मरकज़। वहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात की, वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात की। उन्होंने एक यकीन दहानी कराई थी बलूचिस्तान हुकूमत को कि हम आपको 50 अरब रुपया 1 महीने के अंदर फराहम कर रहे हैं, जिससे आप अपनी मुश्किलात से आप निकल सकते हैं। अभी बलूचिस्तान हुकूमत का एक स्टेटमेंट भी आया, उसका मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि अगर मरकज़ी हुकूमत ने पैसे नहीं दिए, यानी कि 50 अरब जो एक कमिटमेंट हुई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से, अगर वो नहीं दी तो वो एहतजाज करेंगे। अभी एहतजाज का तरीका उन्होंने कैसे करना है, मेरे ख़्याल में और जो इतलात हैं वो ये हैं कि एहतजाज वो जितने भी MPA MNA हैं बलूचिस्तान के या मिनिस्टर्स हैं, वो वहाँ पे जाके कोई धरना टाइप करेंगे, वहाँ पे धरना दे के बैठ जाएंगे और कहेंगे जब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर इस तरह हुआ तो मेरे ख्याल में पहली बार ऐसा होगा कि कोई सूबा अपने ही NFC या जो भी वाजिबुल अदा हैं वफाक को, उसके लिए धरना दे के बैठेगी या एहतजाज देकर बैठ जाएगी और अपनी बात मनवाएगी। उमूमन आवाम जो है ज़ाहिर है कि वो तो एहतजाज करती है, धरने दे देती है अपने मुतालबात के हक़ में। पहली बार शायद ऐसा हुआ हो कि बलूचिस्तान का पूरा काबीना, बलूचिस्तान की पूरी असम्बली और मुंतखब नुमाइंदे वो जाके वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने या पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। अगर ऐसा हुआ तो तारीख़ी होगा। लेकिन देखिए ये जो मैं समझता हूँ कि धरना देने से पहले या इस तरह का जो एहतजाज उससे पहले आपको एक और स्टेप 2-3 स्टेप और उठाने चाहिए, और वो बलूचिस्तान हुकूमत या बलूचिस्तान से मुंतखब नुमाइंदे वो दे सकते हैं, वो उस तरह एहतजाज वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त PDM जो है वो बाप पार्टी के MNAs और BAP के MNAs, यानी कि BAP और बाप के MNAs के अलावा BMP के MNAs उनकी पिलर पे खड़ी है। ये तो सबको पता है ज़ाहिर है कि मतलब एक चोटी से इस तरह लड़खड़ाता हुआ हुकूमत है PDM का। तो ये सारे मिल के अगर MNAs MPAs ये मिल के जाके एक तड़ी भी दें ना मरकज़ी हुकूमत को, एक धमकी दे दें कि अगर आप सूबाई हुकूमत को की जो माली बहरान है उस पे जो है आप ताउन नहीं करेंगे, यानी कि वो ड्यूज़ है वो नहीं देंगे, तो हम आपकी हुकूमत से अलग हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा थ्रेट है ज़ाहिर है हुकूमत के लिए, मौजूदा मरकज़ी हुकूमत के लिए थ्रेट है। और दूसरी ये कि इस वक़्त मरकज़ी हुकूमत जिस नेच पर खड़ी है, आप देखें ना PTI के बहुत सारे कोई 80 के करीब MNAs ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत का जो है वहाँ पे भी
وہ ڈیزالو ہو چکا ہے، نگران حکومت قائم ہوئی ہے، وہاں پہ بھی ایک چیلنج ہے مرکزی حکومت کو، کے پی کے میں بھی چیلنج ہے، وہاں پہ بھی صوبائی حکومت ڈیزالو ہو گئی ہے اور نگران سیٹ اپ آ چکا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب مرکزی حکومت بالکل اپنے ایک آخری کمزور پوزیشن پہ کھڑی ہے، اس کے لیے پھر ہمارے نمائندوں کو، اس میں سو کالڈ نمائندے بھی ہیں، ان کو پھر دھرنا دے کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ایک تڑی دینے کی ضرورت ہے، ایک دھمکی دینے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کے پاس آپ کام جو ہے ایک لاٹھی سے مطلب کر سکتے ہیں، لاٹھی مار کے کر سکتے ہیں، اس کے لیے پورا اوزار لے جانے کی ضرورت کیا ہے لڑائی کے لیے؟ یہ لڑائی اتنی مشکل نہیں ہے میرے خیال میں، بلوچستان کے اگر سنسیئر ہوں اور ایک پیج پہ ہوں۔ دیکھیں اب تک جو ہے ادارہ جمعیت کے بھی ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں، باپ کے ہیں، بی ایم پی کے ہیں، 4 پارٹیوں کے تو آلریڈی ہیں جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، سوائے پی ٹی آئی کے۔ ممکن ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس معاملے میں پی ڈی ایم کے خلاف پی ٹی آئی بھی ساتھ دے، اس کے ایم این ایز بھی ساتھ دیں، تو یہ ایک چھوٹی سی ایک دھمکی دے سکتے ہیں اور یہ اس مالی بحران سے نکل سکتے ہیں۔ یہ جو جذباتی بیان دیے جا رہے ہیں کہ جی ہم گیس بند کریں گے باقی صوبوں کا، اگر آپ ہمیں بجلی نہیں دیں گے یا ہمیں ہمارے پیسے نہیں دیں گے، تو اس سے پہلے بجلی کی جو قلت تھی اس پہ بھی، وہ میں نام نہیں لوں گا، بلوچستان حکومت کے ایک دو نمائندوں نے کہا کہ جی ہم گیس بند کر دیں گے، لیکن گیس بند کرنا دل گردے والی بات ہے۔ آپ کے پاس اتنا بڑا جگرا ہونا چاہیے اس طرح کی دھمکی دینے کے لیے۔ اگر آپ ایک کام کر نہیں سکتے تو دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو یاد دلا دوں 98 میں شاید اس طرح کوئی بجلی کا بحران تھا، اس ٹائم سردار اختر جان مینگل وزیر اعلیٰ تھے، تو سردار اختر جان مینگل نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر آپ ہمیں بجلی نہیں دے سکتے، ہمارے گھر میں کو روشنی نہیں دے سکتے، چراغ نہیں دے سکتے، تو جو چولہے جل رہے ہیں آپ کے پنجاب میں دوسرے صوبوں میں، تو وہ چولہا ہم بند کر دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا سردار اختر جان مینگل کی حکومت کے ساتھ، وہ سب کے سامنے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یعنی کہ اس کشمکش کے بعد بہت زیادہ دیر نہیں گزری کہ سردار اختر مینگل کی حکومت ختم کر دی گئی، اس کے بعد ایک نیا سیٹ اپ آیا، تو اس کے بعد مشرف کا ماشاءاللہ لگ گیا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ تو اوپر والی باتیں تھیں، لیکن بلوچستان میں بہرحال ماشاءاللہ لگنے سے پہلے ہی حکومت ختم ہو گئی سردار اختر مینگل کی۔ تو متحدہ بی ایم پی کی حکومت میں اور موجودہ باپ کی جو کچمبر ٹائپ کی حکومت ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ تو چیز یہ ہے کہ وہ حکومت نہیں ٹک سکی، تو یہ بیچارے کدھر سے ٹک سکیں گے؟ اور دوسری بات یہ جو حکومت کی جانب سے جو سوالات اٹھے جا رہے ہیں، ایک طرف آپ مالی بحران کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ملازمین کو تنخواہ دینے تک کی پیسے نہیں ہوں گے اگلے 1-2 مہینے میں، یا جو پروجیکٹ چل رہے ہیں آپ کے آلریڈی اسکیم چل رہے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ادھر یہ 3 درجن سے زائد یہ جو کوارڈینیٹر رکھے ہیں، تو یہ کس وجہ سے رکھے ہیں؟ مجھے یقین کریں مجھے نہیں سمجھ آتی۔ جب ملاقات ہوگی وزیر اعلیٰ بلوچستان سے یہ سوال اس کے سامنے ضرور رکھیں گے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی۔ بلوچستان حکومت کی جو ترجمان ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو تو کوئی ریسورسز نہیں مل رہے ہیں، ان کو کوئی تنخواہ نہیں مل رہی، گاڑی نہیں مل رہا، پیٹرول نہیں مل رہا، تو بس یوں ہی وہ کوارڈینیٹر ہے۔ تو ایسا اگر بالفرض یہ مان بھی لیں کہ جی ان کو کچھ نہیں مل رہا، حکومت کی جانب سے کوئی مراعات نہیں مل رہی، تو پھر رکھنے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ ممکن ہے جو لوگ ہیں ان کے پیچھے بہت موٹا تگڑا سا آپ کہیں کہ سفارش ہو سکتا ہے، ذرا کہ اس طرح کے جو اپوائنٹمنٹ ہیں وہ موٹے یا بڑے تگڑے سفارش کے بغیر ہو بھی نہیں سکتے، لیکن اس میں یہ تو جواز ریزن تو دی جا سکتی ہے کہ ایک طرف حکومت مالی بحران کا شکار ہے، دوسری طرف دھڑا دھڑ کوارڈینیٹر آپ بھرتی کر رہے ہیں، جو سفارش کرنے والے ہیں ان کے سامنے بھی بات رکھی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو سفارش کر رہے ہیں ان کو بات سمجھ نہیں آگی، انہوں نے کہنا جی کرنا ہے تو کر لیں، تو اس طرح تو ایک جگہ سائی برحال صوبائی حکومت کی ہو رہی ہے اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ دیکھیں بلوچستان حکومت کے موجودہ جو سیٹ اپ ہے صوبے کا، اس میں اور بھی بہت سے الزامات لگ رہے ہیں۔ اوپنلی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جو پوسٹیں ہیں سرکاری نوکریوں کے ان کی بھی بولی لگ رہی ہے، اس میں بھی پیسے انوالو ہیں، لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، تو کچھ تاثرات ہیں لوگوں کے، یہ تاثر پایا جاتا ہے۔ ابھی ایک طرف
وہی رونا دھونا کے پیسے نہیں ہیں. دوسری طرف جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو جو آپ کی پبلک ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی, پھر وہ آپ کی نیت کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے. پہلے ان چیزوں کو مجھے تو یہ بھی کہنے ضروری ہے میرے خیال میں, مجھے کہنے دیں کہ ترجمان حکومت بلوچستان کی بھی ضرورت نہیں اس وقت. تو یہ ایسے ڈیزگنیشن ہیں جو مطلب میں ابھی آپ کو کیا بتاؤں, کوئی ان کی کوئی ضرورت ابھی پولیٹیکل سیکٹری صوبہ حکومت کی اس کی کیا ضرورت تھی, وہ بھی لگا لیا آپ نے, اور کوآرڈینیٹر لگا دیے. لیکن جام صاحب پہ سب سے زیادہ تنقید ہماری کیا ہوتی تھی, وہ یہ ہوتی تھی کہ جام صاحب جو غیر منتخب لوگ تھے ان کو فنڈ دیا کرتے تھے, اور جو منتخب لوگ اسمبلی میں بیٹھے تھے ان کو کوئی اسکیم وغیرہ یا ان کو پی ایس ڈی پی میں ان کے اسکیمات شامل نہیں ہوتے تھے. یعنی فنڈ غیر منتخب لوگوں کو دیا جاتا تھا, منتخب لوگ رونا رو رہے تھے, اس پہ تنقید ہوتی تھی. حالانکہ آئین میں قانون میں ایسا کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ منتخب جو ایم پی ہے اس کو ہی فنڈ دے دیں. وہ فنڈ کے طریقہ کار اور بھی ہیں جو اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں. یہ بات لمبی ہو جائے گی کہ کس دور میں یہ شروع ہوا ہے. بہرحال اس بات کو چھوڑ کے یہ تمام چیزوں کو صوبہ حکومت کو مد نظر رکھنا چاہیے. پھر آپ یہ کہیں گے کہ جمعیت بھی بلوچستان حکومت کا ایسا نہیں ہے, بی این پی بھی نہیں ہے, تو جی ہیں, کیونکہ اگر نہیں بھی ہیں جو ایم پی اے فنڈ وغیرہ ہیں وہ تو سب لے کے جا رہے ہیں نا. تو جو فنڈ آپ کو مزید چاہیے ہوں گے, جو آپ کہتے ہیں کہ 50 ارب روپے ابھی ہمیں کمٹمنٹ کی ہے مرکزی حکومت نے, وہ نہیں دے رہی ہے, تو اس میں بی این پی بھی متاثر ہو رہی ہے, جمعیت بھی ہو رہی ہے, پی ٹی آئی بھی ہو رہی ہے, اور صوبہ حکومت ہو ہی رہی ہے اس میں. اچھا, دوسری بات پہ آ جاتے ہیں جی باپ پارٹی پہ. باپ پارٹی نے ایک بار پھر اسلام آباد میں سر جوڑ لیا ہے, اور انہوں نے صادق سنجرانی صاحب ہیں, جان جمالی صاحب ہیں, سفراز بھوٹی صاحب ہیں, مطلب باپ کے کچھ لوگوں نے اسلام آباد میں ایک میٹنگ بلائی ہے, سر جوڑ لی ہے کہ یار باپ کو یہ جو منتشر ہو رہے ہیں ان کو کیسے روکا جائے, انتشار کو کیسے روکا جائے. بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی جو ناراض اراکین اسمبلی ہیں یا باپ کے, زیادہ تر اراکین اسمبلی کی بات ہو رہی ہے, ویسے تو باپ کے باقی جو عہدیدار ہیں اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے, اس کو پوچھتا کون ہے. یہ جو اراکین اسمبلی ہیں, فیصلہ کیا گیا کہ ان جو ناراض ہیں کچھ پیپل پارٹی کا وہ کیا کہتے ہیں یہ رومال وغیرہ جو انہوں نے گلے میں ڈالا تھا ان کو واپس لانا ہے. کچھ ایسے ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ جی ہم نے جانا ہے کسی اور پارٹی میں آنے والے وقت میں. اس میں تھوڑی سی میں آپ کو اضافہ کر دوں کچھ چیزوں کا. دیکھیں, انتشار تو پہلے کا باپ میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی بھی بندہ جو مجھے جن سے میں ملا ہوں, جن کو میں جانتا ہوں, جو باپ سے ایم پی اے بنے ہیں, ایک بندہ بھی پارٹی کو اون نہیں کرتا, ایک سنگل بندہ بھی پارٹی اون نہیں کرتا. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ مختلف خیال لوگوں کو ایک پلیٹ فارم زبردستی لا کے ان کو بٹھا دیا ہے, تو ابھی جب اوپر والا جنہوں نے بٹھایا تھا وہ چلے گئے تو یہ آپس میں ان کے دور میں ان کی موجودگی میں جب یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے تو ابھی کیسے ہوں گے. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں, جیسے کہ ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے, سمجھ گئے آپ. جمالی خاندان نے بھی باپ پارٹی کے جو پلیٹ فارم ہے اس پہ الیکشن نہیں لڑا. جام صاحب نے بھی نہیں لڑا, جو کہتے ہیں کہ میں صوبائی صدر ہوں. صوبائی صدر کی بات کر رہا ہوں, نہیں مرکزی صدر. جام صاحب تو کلیم کرتے ہیں نا کہ میں باپ کا مرکزی صدر ہوں, میں اس کا سربراہ ہوں. انہوں نے بھی آلیانی گروپ یا جام گروپ کے نام سے لسبیلا میں بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا. پھر اب ڈسٹرکٹ آواران جائیں, وہاں پہ بیزنجو کاروان کے نام سے موجودہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے انتخابات میں حصہ لیا بلدیات کے. ابھی نوید کلمتی کا میں جو گوادر سے انہوں نے لڑا تھا, حالانکہ وہ سینٹ انہوں نے کی ٹکٹ باپ کے ٹکٹ سے آئے تھے, لیکن میں نے ایک دو پروگرام میں کہا تھا کہ جی باپ سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے مجھے پرسنلی بولا یار میرا باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. گوادر میں حالیہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس میں تو میں نے شاید ترقی کاروان کے نام سے شاید انہوں نے اپنا بلدیاتی الیکشن لڑا تھا. تو دیکھا جائے تو ہر جگہ جو مطلب ایک ایگزامپل ہے نا, ایک روشن کیا کہتے ہیں روز روشن کی طرح ایک آیا ہے, بالکل ظاہر ہے کہ جب پارٹی صدر سے لے کر پارٹی کے وزیر اعلیٰ سے لے کر
پھر نیچے آپ جائیں تو وہ خود بلدیاتی انتخابات میں ہی وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ اپنے اپنے علاقائی پلیٹ فارم پہ انہوں نے الیکشن لڑا ہے، وہ باپ کے نام سے ہی انہوں نے نہیں لڑا ہے۔ تو پھر یہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں جن میں سر جوڑ کے وہ بیٹھے ہیں کہ جی ہم نے باپ کو پھر متحد کرنا ہے، تو یہ بہرحال مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، ایسی منطق مجھے یقین کریں نہیں سمجھ آتی۔ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو مجھے کمنٹ کر سکتا ہے، فیڈ بیک دے سکتا ہے کہ اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ کوئی دوستوں نے فون کر کے میسج کر کے ذرا انہوں نے کہا کہ اس ٹاپک پہ بات کریں، تو ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے دوبارہ ان کو کہا ہے کہ جی تم لوگوں نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہے، اور اس لیے انہوں نے دوبارہ جا کے وہ بیٹھ گئے، جی آئے 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 بیٹھتے ہیں اکٹھے۔ میرا نہیں خیال ایسا ہوا ہے، اگر ہوتا تو پھر یہ 3-4 بندے مل کے نہیں بیٹھتے، جیسے جان جمالی صاحب ہیں، صادق سنجرانی صاحب ہیں، سرفراز بھٹی اور باقی منظور کاکڑ صاحب، تو یہ پھر نہیں بیٹھتے۔ پھر اس میں آپ کو یقین مانیں، آپ کے جو 22-24 جو باپ کے اراکین اسمبلی ہیں اور اتنے 5-6 شاید رکن قومی اسمبلی ہیں، یہ سب ادھر پلیٹ فارم پہ ایک ہی اس کمرے میں بیٹھے ہوتے، پھر سر جوڑ کے بیٹھے ہوتے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کا پہلے کی طرح کوئی اس طرح کا اشارہ ہوتا یا ان کے حکم پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تو پھر یہ سب اکٹھے ہوتے سر، پھر یہ 2-4 بندے اس میں نہیں بیٹھے ہوتے۔ تو یہ میرے خیال میں ممکن ہے ہو، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بڑے باپ نے چھوٹوں کو نہیں بٹھایا، یہ آپس میں بیٹھے ہیں، ظاہر ہے کہ یار بیٹھیں کیا کریں، سب کی بھی ہو رہی ہے وغیرہ ہو رہا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹھ کے کہیں کہ جی پورا جو لشکر ہے نا باپ کا اکٹھے ہو جائیں، جہاں جانا ہو تو شر اسی طرف آپ نکلیں، ہونی ہے پرندے جب وہ پورا ایک ان کا جمی غفیر درخت پہ بیٹھی ہوتی ہے، جب کوئی آواز آتی ہے فر کر کے اڑ جاتے ہیں، تو شاید اس کے لیے ہوا ہو، یا ممکن ہے مجھے نہیں لگتا، جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے خود سوچا ہو یار چلیں ٹھیک ہے کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، باپ کو کنٹینیو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کا ظاہر کے انتخابات نزدیک آتے ہیں، پھر سیناریو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ فی الحال تو بالکل اندھیرا ہے آگے نا، آنکھوں کے ایک فاصلے سے آگے تک اندھیرا ہی اندھیرا ہے سیاسی حوالے سے۔ جو لوگ اشاروں کنایوں کے منتظر ہیں کہ یار کہاں سے اشارہ ملے گا تو میں آگے جمپ لگا لوں، ابھی تک میرے خیال میں اس طرح کا اشارہ کنایا ہوا نہیں ہے۔ آپس میں بیٹھے ہیں، چلیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو بیٹھنا چاہیے اور ان سب کو اسی پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ باپ کتنا پاپولر ہے بلوچستان میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ ذاتی طور پر لوگوں کا بہت سے لوگوں کا ہو سکتا ہے، لیکن ایز اے ہول بغیر کسی سرپرستی کے باپ آئے الیکشن کے میدان میں کود پڑے اور پھر اس کا رزلٹ آ جائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ کتنا عوام بلوچستان کی عوام کتنا اون کرتے ہیں اس کو۔ بہرحال یہ ہوئی۔ ابھی آخری سیگمنٹ پہ آتے ہیں جی، یہ پنجاب میں ایک بار پھر جو بلوچ اسٹوڈنٹ ہیں اس پہ مذہبی ایک تنظیم ہے، انہوں نے حملہ کر دیا ہے، کچھ زخمی ہیں، کچھ کے خلاف FIR بھی درج ہوئے ہیں، یعنی کہ انتظامیہ بھی ساتھ شامل ہے، اور نہ صرف انتظامیہ بلکہ وہ جو یونیورسٹی انتظامیہ وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس پہ تھوڑا بات کرتے ہیں، ایسا واقعہ کیسے پیش آئے پہلے وہ بتاتے ہیں۔ اور جی ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ جو بلوچستان سے ادارے کے مختلف یونیورسٹیوں سے جو میں نے سنا ہے اب تک، جو وہ اطلاعات مجھ تک پہنچی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ وہاں پہ انہوں نے کوئی میوزیکل پروگرام کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ میوزیکل پروگرام کرتے ہیں اس میں بلوچی چاپ بھی ہوتا ہے، ڈانس ہوتی ہے، پھر پشتو اتڑ بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ KPK کے وہ جو وزیرستان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، پھر بلوچستان کے پشتون بیلٹ کے لوگ ہیں وہ بھی آ کے شامل ہوتے ہیں، میجورٹی ظاہر ہے کہ بلوچوں کی ہے۔ تو وہ انہوں نے رات کو ایک پروگرام بنایا، میوزیکل پروگرام بنایا، وہاں پہ ظاہر ہے کہ ریکارڈر لگائے بلوچی گانے، پشتو گانے، پھر اس پہ انہوں نے 2 چاپی یا 4 چاپی جو بھی بلوچی ڈانس وغیرہ انہوں نے کی۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ آواز تو گونجتی ہے، جب آپ کہیں پہ بھی اگر یہاں پہ کوئی شادی وغیرہ ہو، وہاں پہ کوئی ڈیک اٹھا کے آپ لگا لیں، اس کا والیوم فل کر دیں تو آواز تو گونجتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جیسے یہ لوگ انہوں نے اپنا فنکشن شروع کر دیا تو وہ اپنا مطلب وہ جو ہلا گلا ان کا جو اسٹوڈنٹوں نے شروع کیا، تو
اس یونیورسٹیز میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک مذہبی تنظیم کیا کہنا ہے، جماعت اسلامی کا جو ہے ذیلی طلبہ تنظیم ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے اسلامی جمعیت طلبہ، تو وہ لوگ کود گئے اس میں، ان کی اکثریت بھی ہے، کود گئے تو ادھر مار پیٹ شروع ہوئی، تو دونوں طرف سے مار پیٹ ہوئی، چونکہ اکثریت ان کی ہے، جو مذہبی تنظیم جس کو میں کہتا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ کی، انہوں نے وہاں کے جو باہر کے آئے ہوئے صوبوں کے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کو مارا پیٹا۔ اچھا پھر الزام یہ لگا، اچھا پھر ایف آئی آر جا کے کروا لیا، اس میں ایف آئی اے کو بھی انوالو کیا۔ ابھی ایف آئی اے کا موقف یہ ہے کہ جی ان کے جو ہے وہ ان سے شراب کی 2 بوتلیں برآمد ہوئی ہے، سمجھ گئے آپ، یہ ایف آئی اے کا موقف ہے کہ شراب کی 2 بوتلیں برآمد ہوئی، اس لیے ہم نے ایف آئی آر کر لی ہے، فلانا کر لیا، چلے مانتے ہیں جی۔ اب ممکن ہے 1-2 اسٹوڈنٹ نے لایا بھی ہو۔ پھر جو نان لوکل جو وہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا کیا موقف ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ان کا الزام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں کے جو یہ صرف نہیں بلکہ میں ایک اور 2 میں آپ کو مثال بھی دے دیتا ہوں کہ جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے اس کا جو کنٹرولر وغیرہ جو بھی ہے، انتظامیہ کے جو بھی کرتا دھرتا ہیں، وہ ان کو بلوچوں کو یا پشتونوں کو، زیادہ تر بلوچ ہیں، ان کو ایک عجیب نظر سے، مطلب مشکوک نظر سے دیکھتے ہیں ان کو۔ ان کی یہ کہ ظاہر کہ یہاں سے ہمارے بچے جب جاتے ہیں وہ بڑی شلوار، بلوچی چوٹ، بلوچی چادر وغیرہ، ان کا اپنا ایک آئیڈینٹی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کلچر جو ہے پروموٹ ہو، اور اپنی آئیڈینٹی ہم یونیورسٹی کے اندر وہ وہاں جاتے ہیں، اس کو ہم حق ہے ہمارا، ہم اس کو جو ہے پروموٹ کر لیں اور لوگوں کو دکھا دیں جی کہ ہمارا یہ کلچر ہے۔ اس سے جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا تھا، یہ رضوان رضی ایک نیو ٹی وی میں پہلے تھے، میں بھی نیو ٹی وی میں تھا، وہاں پہ اینکر تھے، بعد میں وہاں سے شاید نکالا گیا یا نکل گیا جو بھی ہے۔ اس نے ایک ویلوگ کیا، اس کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ ابھی اس کا کلپ میں کوشش کروں گا کہیں سے میں اس کو سنا دوں، لیکن نہیں مل رہا ہے، کیونکہ میں بات کر رہا ہوں اس ٹائم تو نہیں مل رہا ہے، بعد میں کہیں میں کر لوں گا، اس کو ڈھونڈ لوں گا کہیں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بلوچ جو اسٹوڈنٹ ہے نا، ان کو چاہیے کہ یہ جب بلوچستان سے آتے ہیں ادھر مختلف یونیورسٹیز میں، یہ اپنا کلچر چھوڑ دیں، جینز پہن لیں، نکر پہن لیں، اور داڑھی شاڑی اس طرح نہیں رکھیں، کلین شیو کر دیں، مطلب ہے دیکھیں ملٹی نیشن ایک کلچر ہے، اس کو اس کے میں جو آ کے ضم ہو جائیں۔ لیکن یہ بلوچ اسٹوڈنٹ ایسے نہیں کرتے ہیں، یہ ادھر سے آتے ہیں اپنا کلچر، واشیانہ کلچر لے آتے ہیں، ان کے الفاظ ہیں، یہ رضوان رضی کے الفاظ ہیں، یوٹیوب پہ اتنے پروگرام کیے ہے، اب بھی اگر آپ جائیں گے اس کے یوٹیوب چینل پہ ملے گا آپ کو، شاید 5-6 مہینے پہلے کی ہو یا 8 مہینے پہلے کی ہو، جب اس سے پہلے ایک اس طرح کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے ویلوگ کیا تھا باقاعدہ کہ جی یہ عجیب، مطلب یہ دیہاتی سٹائل کے آتے ہیں، یہ مرجی نہیں ہو سکتے یونیورسٹی کے ماحول میں، انہوں نے یونیورسٹی کا ماحول گندا کر دیا ہے، ایک لمبا چوڑا وہ مطلب اپنے ویلوگ میں صرف اور صرف ہمارے کلچر پہ اور ہماری بود و باش پہ، اس پہ وہ لیکچر دیتے ہیں، ہمیں جاہل وحشی وغیرہ مطلب وہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں۔ باقی جو اسٹوڈنٹ ہیں اسلامی جمعیت طلبہ وہ ٹھیک ہیں جی، انہوں نے داڑھی لگی ہے، مونچھیں ذرا کی کاٹی ہیں وغیرہ جو وہ ہیں، وہ تو اسلامی طریقہ کار ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ اور پنجاب یا دوسرے اسٹوڈنٹ ہیں، اور یہ بھی میں بتاؤں پنجاب کے وہ جو سیکولر اسٹوڈنٹ ہیں اس میں ذرا کہ طلباء و طالبات شامل ہیں، وہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو بلوچستان سے جاتے ہیں ان کے ساتھ بالکل گپ شپ کھانا پینا ان کا لگا رہتا ہے۔ ایک مخصوص جو مائنڈ سیٹ ہے جماعت اسلامی کے اسلامی جمعیت طلبہ کا، وہ لڑائی ہمیشہ ان کی ہوتی ہے، پنجاب کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، میں آپ کو بتا دوں، چونکہ اکثریت اسلامی جمعیت طلبہ کی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی پنجابی طلبہ و بلوچ طلبہ کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ اور بلوچ یا پشتون طلبہ کے درمیان ہمیشہ یہ لڑائی ہوتی ہے، اور پہلے ایک لڑائی اس طرح وجہ سے ہوئی تھی کہ جی مخلوط ہے، کیونکہ وہ ذرا کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس میل فیمیل وہ آ کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ ایک لڑائی اس وجہ سے ہوئی تھی، وہ لان میں مطلب گراسی میں ایک میں اسٹوڈنٹ میل اور فیمیل اسٹوڈنٹ بیٹھی ہوئی تھی، ذرا کلا ڈولا یونیورسٹی ہے، کسی گراسی میں آپ بیٹھے ہیں، ادھر آ کے اس لڑکے پر تشدد کیا کہ جی تم نے وہ فیمیل جو ہے وہ ایک لڑکی کو اپنے ساتھ کیسے بٹھایا ادھر۔ ایک لڑائی ایک ٹائم پہ اس پہ ہوا تھا۔ یہ جو کل رات والی لڑائی ہوئی ہے
وہ اس پہ ہوئے کہ آپ نے میوزیکل پروگرام کیوں کیا. تو یہ دراصل یہ مائنڈ سیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر انتظامیہ، یونیورسٹی کی انتظامیہ کی بات کرتے جا رہے کہ باثر وہی ہے نا. ان میں جو میری اطلاعات ہیں زیادہ تر انہیں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، پھر یہیں بھرتی ہوتے ہیں. ان کا زیادہ تر مائنڈ سیٹ اسلامی جمعیت طلباء کی ہے. یہی لوگ بھرتی ہوتے ہیں نا، ٹیچر بھرتی ہوتے ہیں، لیکچرر ہوتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں. ان کی مائنڈ سیٹ پھر وہ سیکولر مائنڈ سیٹ کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو ہر کلچر کو قبول کر لیں. چلیں ان کی کلچر ہے، ان کو آزادی سے جو ہے اپنا کلچر ڈے منانا چاہیے، اپنا کلچرل اور پروگرام ہوتے ہیں ان کو منانا چاہیے. نہیں، وہ کہتے ہیں جی اسپیسیفکلی ہم کہتے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے، اس سے اگلے الگ جاؤ گے تو پھر تم یونیورسٹی کے اندر بغاوت پھیلا رہے وغیرہ. اس طرح بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹ اسٹیکیٹ بھی ہوئے ہیں. بعد میں یہ معاملہ اوپر تک گیا ہے، مرکزی حکومت تک گیا ہے، آپ کے ہائر ایجوکیشن تک گیا ہے. پھر کچھ معاملات حل ہوئے ہیں، کچھ معاملات پھر حل نہیں ہوئے ہیں. تو یہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے ایشوز پنجاب میں یونیورسٹیز کے ساتھ، یونیورسٹی کے میں بلوچستان کے طلباء کے ساتھ، اسپیشلی بلوچ طلباء کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہاں پہ جو سیکورٹی فورسز ہے نا، وہ بھی اس کا ایک کیس بھی لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی تھی ایمان مزاری صاحبہ نے، وکیل ہیں. ادھر جو پٹیشن دائر ہوئی اس میں یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز کے لوگ جو ہے وہاں کے بلوچ طلباء کو جو ہے ہراس کرتے ہیں، ان کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں. پنجاب میں بہت سارے جو بچے ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے، جب وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جی ہر ہفتہ آ کے اپنے وہ جو تانا ہے اس میں اپنی جو ہے حاضری کروا دیں، مطلب اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اپنی صفائی پیش کر دیں. وہ اس لیے ہوا تھا کہ شاید ایک یا دو واقعات ایسے ہوئے ہیں جو پنجاب یونیورسٹی میں یا پنجاب کے دوسرے یونیورسٹیز میں ایک دو لڑکے جو ہے وہ پڑھ رہے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ کئی بلوچستان میں سیکورٹی فورسز پر جو اٹیک ہوئے تھے تو اس میں ان کی انوالومنٹ تھی. اس کے بعد سیکورٹی فورسز نے بھی وہاں پہ ایک گہرا تنگ کیا ہوا ہے بلوچستان کے اسٹوڈنٹ کا، بلوچ اسٹوڈنٹ کا. باہر نکلتے ہیں وہ پیچھا کر دیتے ہیں، اور یونیورسٹیز کے اندر پھر ایک انتظامیہ ہے اور اسلامی جمعیت طلباء ہے. تو یہ پرابلم یونیورسٹیز یا ان کی انتظامیہ کا نہیں، ایز اے ہول اگر اسٹیٹ کو سوچنا چاہیے تو اس میں اسٹیٹ کے ادارے بھی شامل ہیں. ایف آئی اے بھی ابھی انوالو ہے، 2 بوتل شراب کی بات ہو رہی ہے. تو یہ مل کے جب اس طرح کرتے ہیں تو یہ نفرتیں بڑھتی ہیں. آپ آزادانہ ان کو ہاں کوئی کرمنل ریکارڈ ہے کسی کا، اگر کسی نے کوئی کرائم کیا ہے تو وہ اس کو اسپیسیفک کر لینا چاہیے. 1-2 بندے ہو سکتے ہیں، سارے اسٹوڈنٹ تو نہیں ہو سکتے نا کہ وہ بہت سے کہا جاتا ہے کہ پولیس والے یا وہاں کی جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ جب بلاتے ہیں وہ کوشچن کرتے ہیں کہ کالعدم تنظیموں کے نام لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ تمہارا کیا کیس جانتے ہو وغیرہ وغیرہ، ان کے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں. تو اس طرح ایک خوف راست بہرحال ہے، اور یہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہے ہیں. ابھی ہائی کورٹ کے ججمنٹ ابھی تک ایک تو آیا تھا کہ جی بلوچ طلباء کو وہاں پہ ہراس نہ کیا جائے، ان کو آزادی سے، اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو ظاہر پڑھنے دیا جائے وغیرہ وغیرہ. لیکن اوورآل پنجاب میں یہ معاملات چل رہے ہیں، پنجاب کے یونیورسٹیز میں، ان کی تعلیمی اداروں میں. اس کو پنجاب حکومت کو دیکھ لینا چاہیے اور مرکزی حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے یہ کیوں وقتاً فوقتاً اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں. یہ تو طے ہے کبھی بھی اقلیت اکثریت پہ حملہ نہیں کرتا. یہ کہتے ہیں اسلامی جمعیت طلباء والے، ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی آپ کے بلوچ طلباء آ کے ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں وغیرہ. لیکن یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ اقلیت آ کے اکثریت پر حملہ کر دے اور ان کو مارے بگائے فلانا کرے. ہمیشہ حملہ جو ہے دوسری طرف سے ہوتا ہے. پھر ظاہر اسٹوڈنٹ ہے، نوجوان ہے، تو دونوں طرف سے آتا پائی بھی ہوتی ہے. یہ بہرحال دیکھنا چاہیے اور اس کو یہ سیریسلی سنجیدگی سے اس کو دیکھنا چاہیے، مرکزی حکومت کو، محکمہ تعلیم کو، اور وہ جو یونیورسٹی کے انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کو بھی کسی حد تک پائبند بنایا جائے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.